बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, ईरान का जवाबी वार ईरान ने नेतन्याहू के दफ्तर को निशाना बना डाला। इसराइल समेत खिलजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों की बारिश। सदर ट्रंप की मुज़ाकरात की पेशकश पर ईरान का साफ इनकार, जबकि पाकिस्तान गम की घड़ी में ईरानी कौम के साथ खड़ा है। इस पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शदीद एहतजाज भी हो रहा है। अगरचे इसराइल और अमेरिका की जारियत का हदफ ईरान है, मगर ये आलमी अमन के लिए ख़तरे की घंटी है। इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। क्या इस पर गौर व खोज किया जा रहा है? और क्या इसराइल अमेरिका जारियत के सामने बंद बांधने का कोई बंदोबस्त भी किया जा रहा है? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने सीनियर सहाफ़ी कॉलम निगार तजियाकार जनाब मोहम्मद हनीफ कमर साहब को मदऊ किया। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। जनाब मोहम्मद हनीफ कमर साहब, अमेरिका इसराइल जारियत टलते टलते फिर गले क्यों पड़ गई हजूर? जी बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। असल में ये जो अमेरिका और इसराइल ने जारहियत का इर्तिकाब किया है ईरान के खिलाफ, ये जारहियत का इर्तिकाब कर तो बैठे हैं और इसमें भी कोई शक नहीं कि जो पहला हमला हुआ उसमें ईरान का ना काबिल तलाफी नुकसान हुआ है। सैयद अली खामेनेई साहब अपनी अहलिया और ख़ानदान के दीगर अफराद के हमरा उन्होंने जामे शहादत नोश किया है। फौज के सीनियर कमांडर्स जो हैं वो शहीद हुए हैं और सबसे जो अंदोनाक और अफसोसनाक है कि वो तकरीबन 200 के करीब बच्चियां जो हैं स्कूल के उन पे बमबारी की गई और वो जामे शहादत नोश कर गए। ये बिलाशुबा बहुत बड़ा नुकसान है ईरान का, और इससे न सिर्फ ये ईरान का नुकसान है बल्कि मुसलमानों का, इंसानियत का बहुत बड़ा नुकसान है। हर दिल रंजीदा है इस पे, और इस पे ख़ास तौर पर मुसलमान और पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने ईरानी भाइयों के साथ भी है, मुसलमानों के साथ, शहीद होने वालों के वरसा के साथ इजहार यकजहती भी करती है। और इसमें कोई शक नहीं कि ये एक ऐसा नुकसान है जो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा, और ये खला जो जाने वाले शहदा का है ये कभी भी पूरा नहीं होगा। लेकिन उसके बाद, इस वाक़े के बाद ईरान ने स्टैंड किया है, और इस तरह स्टैंड किया है कि फिर जब ताबड़तोड़ हमले इसराइल पर हुए हैं और अमेरिका के मफादात पर, अमेरिका के अड्डों पर जो गल्फ रीजन में है उन पर जिस तरह ईरान ने हमले किए हैं वो भी शायद अमेरिका और इसराइल की तवक्को के बरक्स हुए हैं। उनको अंदाजा नहीं था कि इस लेवल की रिटेलिएशन मिलेगी ईरान की तरफ से, और ख़ास तौर पर उस वक़्त जबकि उसकी मेन क़यादत जो है वो शहीद हो चुकी थी। डोनाल्ड ट्रंप तो बड़ी रऊनत के साथ और फ़ख्र के साथ सैयद अली खामेनेई की शहादत का वो क्रेडिट ले रहे थे और कह रहे थे कि उन्होंने रजीम चेंज कर दी है और बड़े मजहबी लीडर को जो है वो सीन से हटा दिया है। लेकिन उनको शायद अंदाजा नहीं था कि इसका जो फॉल आउट आएगा और ईरान जिस तरह रिटेलिएट करेगा वो उनकी तवक्को के बरक्स था। वो समझ रहे थे कि ईरान में इतनी सख्त नहीं है, लेकिन ईरान ने हैरान कुन तौर पर अपनी जो मजहबी और सियासी क़यादत थी उसका अल्टरनेट भी फौरी तौर पर वो रेडी किया। उनके बाद सैयद अली खामेनेई साहब के साथ जैसे ही उनकी शहादत हुई तो उनके बाद जो उनके सेकंड इन कमांड थे वो फौरी तौर पर उन्होंने निज़ाम हुकूमत और ममलिकत संभाल लिया, और ये ट्रांजिशन इस तरह हो गई कि कोई उसके दरमियान गैप नहीं आया। इसी तरह जो फौजी क़यादत थी उनके भी जो सेकंड इन कमांड थे उन्होंने फौरी तौर पर सारा निज़ाम संभाल लिया, और उसके बाद जिस शिद्दत के साथ हमले हुए हैं इसराइल पर और अमेरिका के अड्डों पर, उससे तो एक बुखलाहट का मंजर दिखाई दिया है। आप देखें कि उन हमलों के फौरी बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऑफर की कि अगर ईरान की नई क़यादत मुज़ाकरात करना चाहती है तो हम मुज़ाकरात से मसला हल करना चाहते हैं। लेकिन अब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की और नेतन्याहू की ये भूल है कि अब वो मुज़ाकरात वो शुरू करेंगे या जंग बंद करना अब उनके इख्तियार में नहीं रहा।
اب یہ جنگ کو کلوز کرنے کا جو اختیار ہے وہ ایران کے پاس چلا گیا ہے. اب یہ ایران پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس جنگ کو کب ختم کرے گا. اور محمد حنیف قمر صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں خون کے آنسو رلایا، ہم بھی جب تک ان کو خون کے آنسو نہیں رلائیں گے ہم بھی جنگ سے باز نہیں آئیں گے. لیکن جب یہ ایران اپنے خلیجی ملکوں پر حملہ کر رہا ہے اور ان اہداف پر کر رہا ہے جس سے امریکہ اسرائیل کو نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن خلیجی ممالک ہیں یہ سارے کے سارے ایران کے خلاف اس حوالے سے جو ہے مذمت کر رہے ہیں، اور پاکستان نے بھی اس میں مذمت کا اظہار کر دیا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایران نے اس حملے سے پہلے جبکہ امریکہ اعلان کر رہا تھا کہ وہ حملے کرے گا ایران پر، تو ایران نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ اگر اس پہ حملہ ہوا تو وہ اس ریجن میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنائے گا. یہ اس نے واضح طور پر کہا تھا کہ جس ملک میں بھی امریکہ کے اڈے ہوں گے وہ ان کو ٹارگٹ کرے گا، کیونکہ ڈائریکٹ تو ایران کی ایکسیس نہیں کہ وہ امریکہ پہ جا کے میزائل مارے یا اس پہ حملہ کرے. تو اس نے کہا تھا کہ امریکہ کے مفادات جہاں جہاں پہ بھی ہوں گے وہ اس کو نشانہ بنائے گا. تو یہ تو پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ اگریشن کا مظاہرہ جو ہے، جارحیت کا ارتکاب جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کر رہے ہیں، اور یہ بلا جواز کیا گیا. اب دیکھیں کہ مذاکرات ہو رہے تھے اور مذاکرات میں ایران نے سب باتیں مان لی تھی، جو بھی یہ جائز ناجائز بات کہہ رہے تھے. جس طرح یہ کہہ رہے تھے کہ نیوکلیئر پروگرام کو رولر بیک کر دیں اور یورینیم افزودگی زیرو پہ لے جائیں، تو ایران اس پہ بھی تیار ہو گیا تھا. میزائل ٹیکنالوجی جو تھی اس کی رینج طے کرنے کے معاملے پہ بھی تیار ہو گئے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمان کے وزیر خارجہ نے تو باقاعدہ ان مذاکرات سے اٹھ کے جا کے CNN کو انٹرویو دیا تھا اور کہا تھا کہ سارے معاملات طے ہو گئے ہیں اور ایران جو ہے وہ زیرو نیوکلیئر پہ راضی ہو گیا ہے اور یہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کر دیا. اور یقینی طور پر جو عمان کے وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے جو انٹرویو دیا تھا اس کا مقصد بھی اب سمجھ آ رہا ہے کہ یہی تھا، کہ کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ مذاکرات کو اب امریکہ اور اسرائیل سبوتاج کریں گے. یہ تو معاہدہ ہو گیا، ایران تو جنگ کرنا نہیں چاہتا اور یہ سارا کچھ پرامن طریقے سے حل ہو رہا ہے، لیکن چونکہ جنگ ہر قیمت پہ مسلط کرنا ایجنڈے میں شامل تھا، اس لیے وہ مذاکرات کو درمیان میں ہی چھوڑ کے سبوتاج کر کے حملہ کر دیا گیا. جب آپ کسی سٹیٹ پر، کسی ملک پر، کسی ریاست پر، اور ایسی ریاست جو کہ ایک بڑی عصبیت رکھتی ہے اپنی، جس کی ایک مذہبی فکر ہے اپنی، جس کی ایک اپنی علاقائی اور اپنی ایک نسلی تفاخر ہے جس کے پیچھے، آپ اس قوم پہ بغیر کسی جواز کے جارحیت کریں گے، اس کے بچوں کو ماریں گے، اس کے بزرگوں کو شہید کریں گے، اس کی مذہبی قیادت کو، ان کے مذہبی پیشواؤں کو شہید کریں گے، تو پھر وہ کیا کرے گا جواب میں؟ وہ ریٹیلیٹ کیوں نہ کرے گا؟ اور پھر جب اس کے جو قریب ترین اہداف ہوں گے اس کے دشمن کے، تو پھر ان کو وہ نشانہ بنائے گا. تو اس لیے یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. ہم اس کو خوشی کے ساتھ نہیں دیکھ رہے کہ جو عرب سٹیٹس کے اندر امریکی جو مفادات ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس سے عرب جو سٹیٹس ہیں ان کی ٹیریٹری بھی وائلیٹ ہو رہی ہے. لیکن ایران کے پاس آپ نے آپشن کیا چھوڑا ہے؟ ایران کے پاس تو کوئی آپشن نہیں اس کے علاوہ کہ وہ ان جگہوں پہ ٹارگٹ کرے تاکہ امریکہ پر. اس سے یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ خلیجی ممالک جو ہیں یہ بھی اس جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں اور ایران کے مخالف دھڑے کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کسی نہ کسی لیول پہ شاید صاحب یہ انڈرسٹینڈنگ بھی پائی جاتی ہے کہ خلیجی ممالک بھی ایران کی پوزیشن کو سمجھ رہے ہیں. اس وقت وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ جس لیول کا ظلم برپا کر دیا گیا ہے اس کے جواب میں جو رد عمل ایران کی طرف سے آیا ہے وہ اتنا غلط بھی نہیں ہے. یہ عرب ممالک کے اندر بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے، اس کا اظہار بھی ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایران کے تابڑ توڑ حملوں کے باوجود جو اس نے کویت پہ کیے ہیں، جو اس نے اپنا بحرین پہ کیے ہیں، جو دیگر امریکی اڈوں پہ کیے ہیں، اس سب کے باوجود کسی بھی عرب سٹیٹ کی طرف سے ایک بھی میزائل ایران پر فائر نہیں کیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جو عرب سٹیٹس ہیں
وہ بھی صورتحال کو اس کی سینسٹیوٹی کا اندازہ کر رہی ہیں اور سمجھ رہی ہیں کہ جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے لیے تمام آپشن ہی بند کر دیے ہیں، اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا جواب میں؟ تو اس لیے محمد حنیف قمر صاحب یہ بالکل درست ہے، پہلی اسٹریٹجیز جو انہوں نے بنائی ایران نے وہ تو بالکل درست ہے کہ آس پاس جتنے بھی قریبی امریکن اڈے تھے ان کو نشانہ بنایا اور ابھی بھی بنا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اصل ہدف جو اسرائیل ہے جس کی وجہ سے یہ شروع ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے ایران کو سب سے زیادہ اور بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے، ایران اس پر صحیح طرح جوابی حملہ نہیں کر رہا یا صحیح حملہ نہیں کر رہا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں وہ ایک بڑا حملہ جو ہے وہ اسرائیل پر کر کے اسرائیل کو اور کوئی ایسا حملہ کر کے صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے؟ شاہد صاحب، یہ جنگ میزائل ٹیکنالوجی کی، ڈرون ٹیکنالوجی کی اور آئی ٹی وارفیئر تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پروپیگنڈا وار بھی بہت بڑی ہے۔ اب دیکھیں کہ اسرائیل پر بھی بڑے حملے ہو رہے ہیں، اسرائیل کا بھی بے تحاشا نقصان ہو رہا ہے، اور کل تو نیتن یاہو کے آفس پہ بھی حملہ ہوا اور اس میں وہ اسکیپ کر گئے، بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن بہرحال اٹیک تو نیتن یاہو کے آفس پہ بھی ہو گیا۔ ایرانی میزائل وہاں تک بھی پہنچ رہے ہیں اور وہاں پہ بھی جو اسرائیلی شہری ہیں وہ بھی کوئی سکھ کا سانس نہیں لے رہے، وہ بھی بھاگ بھاگ کے بنکروں میں جا رہے ہیں، لیکن ویسٹرن میڈیا کا کنٹرول ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ جو ویسٹرن میڈیا ہے جو چھوٹی چھوٹی خبریں دکھاتا ہے، وہ اسرائیل پہ ہونے والا کوئی حملہ نہیں دکھا رہا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، صرف اس لیے کہ دنیا کو یہ تاثر دیا جائے کہ نہیں یہ تو یک طرفہ جنگ ہے اور بس یہ ایران کی تباہی ہے اور کسی کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ ایون کہ جو عرب سٹیٹس کے اندر جو امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا ایران نے، وہاں پہ ہونے والے امریکی نقصان کو بھی میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا اس طریقے سے، حالانکہ وہاں پہ گراؤنڈ پہ بحرین میں میری لوگوں سے بات ہوئی ہے آج بھی صبح، آج بھی چوتھا دن ہے جبکہ جنگ کا، آج بھی بحرین میں کوئی 50 کے قریب میزائل فائر ہوئے ہیں وہاں پہ، اور سارے کے سارے میزائل وہاں پہ گرے ہیں اور اس سے ڈیمیج ہوا ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ تو بحرین کے اندر جو وہاں سمندر میں جو امریکی تنصیبات ہیں، جو بحری بیڑا ہے، اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ امریکی تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے 3 طیارے فرینڈلی فائر میں مارے گئے۔ بھی فرینڈلی فائر میں ایک طیارہ گر سکتا ہے، اور وہ بھی فرینڈلی فائر وہاں کس چیز کا فرینڈلی فائر تھا؟ وہ طیارے جو گرائے گئے ہیں وہ ایران سے گرائے گئے ہیں، ایران سے فائر ہوئے ہیں اور وہ کویت کی حدود میں گرے ہیں، اور وہ نہ 3 ہیں وہ 4 ہیں، وہ 5 طیارے ہیں کم از کم، اور بلکہ ایک دیکھتے ہوئے 2-3 دن میں ہی دنیا اس جنگ کو دیکھتے ہوئے، نہ صرف دنیا جہاں اسرائیل اور امریکہ تو حیران و پریشان ہے ہی ہے، دنیا بھی حیران ہے کہ ایران کے پاس ایسی ٹیکنالوجی، ایسی انفارمیشن اور ایسی میزائل سسٹم اور دیگر سسٹمز کہاں سے آ گئے کہ جس کے ذریعے وہ 2 بڑی طاقتوں کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کر رہا ہے اور جوابی کارروائی کر رہا ہے اور بڑے احسن طریقے سے کر رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رشیا اور چین بالکل اسی طرح ہی مدد کر رہا ہے جیسے کہ وہ گزشتہ کرتا رہا ہے؟ شاہد صاحب، ایران کے بارے میں جو 2 غلط فہمیاں ہیں پبلک کے اندر پائی جاتی، وہ غلط فہمیوں کی وجہ سے یہ سوالات اٹھتے ہیں۔ ایک غلط فہمی میں ان دونوں کی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ وضاحت کرتا ہوں اگر آپ کے پاس چند منٹ ہیں تو۔ ایک تو غلط فہمی یہ ہے کہ ہم ایران کو سمجھا جاتا ہے کہ ایران شیعہ سٹیٹ ہے، اور وہاں پہ جو جتنا بھی جو ریئیکشن ہے، جو کچھ ہے، وہ شیعہ کا ریئیکشن ہے، اور وہ شیعہ سٹیٹ کے طور پر ہم اس کو جانتے ہیں۔ حالانکہ ایران ایک نیشن سٹیٹ ہے، اور اس کی جو ایرانی عصبیت ہے وہ تمام عصبیتوں سے بلند ہے۔ ایون کہ ایران کا جو رہنے والا یہودی ہے وہ بھی خود کو ایرانی کہلانے پہ فخر محسوس کرتا ہے، وہ پہلے اپنے آپ کو ایرانی کہتا ہے، بعد میں یہودی کہتا ہے اپنے آپ کو۔ اگر وہاں کا کوئی مسیحی ہے تو وہ اپنے آپ کو پہلے ایرانی کہتا ہے پھر مسیحی کہتا ہے، کوئی مسلمان ہے تو پہلے اپنے آپ کو ایرانی کہتا ہے بعد میں وہ مسلمان کہتا ہے۔
وہاں پہ ایرانی قومیت کی عصبیت اتنی زیادہ مضبوط ہے اور وہ لوگ اپنی اس عصبیت پر نہ صرف فخر کرتے ہیں بلکہ وہ دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں اس معاملے میں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سپر پاور رہے ہیں دنیا کی اور ہمارے معاملات میں کوئی دوسرا دخل نہیں دے سکتا. وہ ایران کے اندر ایک ایسا مذہبی طبقہ پایا جاتا ہے بلا شبہ جو اس موجودہ مذہبی رجیم سے، جو خامنائی صاحب سے اختلاف رکھتا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ یہ مذہبی رجیم تبدیل ہو، اور وہ ایران کے اندر ایک ایسے بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے جو ان کی پالیسیوں سے نالاں تھے. وہ چاہتے تھے کہ یہ تبدیل ہو، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ ان کو کوئی دوسرا آ کے تبدیل کرے، کوئی اسرائیل آ کے تبدیل کرے یا امریکہ تبدیل کرے. اب وہ تبدیلی کی آوازیں بھی دب گئی ہیں. جب امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا اور خامنائی صاحب کو شہید کیا تو جو لوگ خامنائی صاحب کی حکومت کو بدلنا چاہ رہے تھے ایران کے اندر، وہ انہوں نے بھی یہ نعرے لگانے شروع کر دیے کہ ہم نہیں رجیم چینج کرنے دیں گے. کون ہوتا ہے امریکہ اور اسرائیل کی وہ آ کے فیصلہ کرے کہ ایرانیوں کا صدر کون ہوگا، ایرانیوں کا سپریم لیڈر کون ہوگا. تو اس لیے ان کے اندر جو قومیت کی عصبیت ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے. امریکہ کی تو پچھلی دفعہ بھی یہی کوشش تھی کہ ایران کے اندر وہ کوشش کر رہا تھا کہ آذری جو ہیں ان کو اٹھایا جائے، ان کے وہ تحریک برپا کرے اور رجیم چینج کر دیں. کبھی وہ سیستانی بلوچوں کو کہتا تھا کہ وہ چینج کر دیں، کبھی وہ کردوں کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ یہ آپ اٹھیں، آپ چینج کر دیں. لیکن وہ چاہے کرد ہوں، آذری ہوں، یہ بلوچ ہوں، سیستانی ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ایرانی سمجھتے ہیں. اس لیے وہ اس حملے کو ایران پر حملہ سمجھ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں قوم یونائٹ ہو گئی ہے. اس لیے وہاں پہ رجیم چینج جو ہے وہ اگر تو یہ خامنائی صاحب اپنی یہ سموتھ ان کی حکومت کو چلنے دیا جاتا تو 2-4-5 سال میں جس طرح ان کی مخالفت ڈیولپ ہو رہی تھی، بڑھتی جاتی، تو ود ان ایران چینج آنے کا امکان تو موجود تھا، وہ تو ہو سکتا تھا. لیکن اب جو اس طرح انہوں نے جو حملہ کر کے یہ چینج کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے وہ مذہبی رجیم کا اقتدار مزید مضبوط ہوا ہے اور ایرانی عصبیت جو ہے وہ مزید امریکہ اور اسرائیل. اور روس کدھر ہے، کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں اور کیا کر رہا ہے؟ جی اب میں اس پہ آتا ہوں. دوسری میتھ یہ ہے، یہ پرسیپشن یہ ہے کہ ایران تنہا ہے، ایران کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا اور یہ پوری امریکہ اور اسرائیل کا اکیلا مقابلہ کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ جو حملہ ہوا ہے یہ نہ صرف اکیلے ایران پر ہوا ہے اور نہ ہی اکیلا ایران اس کو فیس کر رہا ہے. یہ بات الگ ہے کہ اسٹریٹجی ہوتی ہے. کوئی بھی دوسرا ملک کسی دوسرے ملک کی فوج کے ساتھ مل کر اپنی فوج بھیج کے میدان جنگ میں نہیں لڑتا. وہ تو اس صورت میں ہوتا ہے جب کوئی نیٹو جیسا اتحاد بنا ہوا ہو، آپ کا کوئی ڈیفنس پیکٹ ایسا ہوا ہو، اس میں ہوتا ہے کہ اگر ایک پر حملہ ہوا تو وہ دوسرے مل کر اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. لیکن اس طرح کا کوئی فارمل اتحاد چونکہ ہے نہیں. لیکن یہ جو ایران پر حملہ ہے، یہ چین بھی اس کو اپنے لیے تھریٹ محسوس کر رہا ہے. پاکستان اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتا ہے اس کو. عرب ممالک اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں بہت بڑا. سعودی عرب اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتا ہے کیونکہ امریکہ کا جو اسرائیل میں سفیر ہے اس نے تو پہلے اعلان یہ کیا ہے کہ ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے اور گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے وہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے اس پہ عمل درآمد کرنا. اور گریٹر اسرائیل میں تو سعودی عربیہ بھی آتا ہے، ایران بھی آتا ہے. تو اس لیے یہ جو سارے ممالک جو اس حملے سے تشویش میں مبتلا ہوئے ہیں، کیا وہ ایران کا ساتھ نہیں دے رہے ہوں گے؟ اور آپ دیکھیں کہ ایران کے پاس واقعی سال ہر سال کی سینکشنز ہیں، اس پہ پابندیاں لگی ہوئی ہے. وہ ٹریڈ نہیں کر سکتا، وہ باہر سے اسلحہ نہیں خرید سکتا، معاہدے نہیں کر سکتا. لیکن اس کے باوجود اس کے میزائل جو ہیں وہ پورے گلف میں گھوم پھر رہے ہیں، اس کے ڈرون پورے گلف میں پھر رہے ہیں اسرائیل سمیت. اس کے جو اپنا اس کی ایئر ڈیفنس شیلڈ ہے وہ اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ امریکہ جیسی سپر پاور کے جو امریکی پریزیڈنٹ طیاروں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے ہوتے ہیں گرنے والوں کی کہ بڑے بیوٹیفل برانڈ نیو پلین گرے ہیں، تو اب ان کے بیوٹیفل برانڈ نیو پلین جو ہیں وہ بٹیروں کی طرح گر رہے ہیں. تو یہ ایسے نہیں گر رہے،
اس کے پیچھے ضرور ایران کے وہ دوست ہیں جو نہ خود ایکسپوز ہو رہے ہیں، خود سامنے نہیں آنا چاہ رہے، نہ ایران ان کو ایکسپوز کرے گا، نہ ہی کرنا چاہیے۔ اس میں بلا شبہ قمر صاحب یہ تو آپ نے درست فرمایا کہ اگرچہ جارحیت جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن اصل نشانہ جو ہے وہ کوئی اور ہے۔ لیکن اس کے پیچھے جو عوامل ہیں اور اہداف ہیں وہ دو ہی نظر آتے تھے، ایک ایران اور ایک پاکستان، جو کہ امریکہ اور اسرائیل کے اہداف کے لیے رکاوٹ تھا۔ ایران کو کے ساتھ تو جارحیت ہو رہی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تو پہلی بات کہ کیا ایران اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر کیا ایک بڑی جنگ لڑ پائے گا، اور دوسرا کیا دوسری جو باری ہمیں اس کے بعد نظر آتی ہے وہ پاکستان، اور پاکستان جو ہے وہ اس میں سے اگر یہی چیز آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پاکستان اس کا کس طرح مقابلہ کر پائے گا؟ دیکھیں، پاکستان اس سارے معاملے کو ڈے فرسٹ سے بہت اس کے اندر بھرپور طور پر انوالو ہے۔ اب دیکھیں، پاکستان نے عرب ممالک کے ساتھ مل کر، چائنا کے ساتھ مل کر جتنی ڈپلومیسی دن رات کی کہ یہ جنگ نہ ہو، اس کے لیے مذاکرات تک لانے کے لیے، مذاکرات کی ٹیبل تک لانے کے لیے فریقین کو اور دوسری چیزوں کو، وہ سارے کا سارا پاکستان کا ایک کردار بڑا واضح ہے ڈپلومیسی کے میدان میں۔ دوسرے نمبر پہ پاکستان کو اس کے ساتھ ساتھ اگرچہ وہ ڈپلومیسی کر رہا تھا کہ جنگ نہ ہو، لیکن اس بات کا بھی اسے پورا ادراک تھا کہ اس ڈپلومیسی کی ناکامی کی صورت میں اگر جنگ ہوتی ہے تو پھر پاکستان نے کیا کرنا ہے، پھر پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، یہ بھی ہماری قیادت کو بھرپور طریقے سے علم تھا اور اس کی بھی تیاری کی گئی تھی۔ انفارچونیٹ جو ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ جو پہلا حملہ اسرائیل اور امریکہ نے کیا ایران پر، وہ حملہ سب کے لیے شاکنگ تھا۔ وہ چائنا کے لیے بھی سرپرائز تھا، پاکستان کے لیے بھی سرپرائز تھا اور ایران کے لیے بھی سرپرائز تھا۔ لیکن جیسے ہی اس ناقابل تلافی نقصان کے بعد، جیسے ہی ایران کی اگلی قیادت نے فوری طور پر معاملات اپنے ہاتھ میں لیے، تو پھر یقینی طور پر دوستوں کی مدد بھی آئی، اور اس مدد کے مظاہرے پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ جو دلدل بن گئی ہے، جو اب میدان سج گیا ہے، اب اس سے امریکہ آسانی سے نہیں نکل سکے گا۔ اب ایران کی حکمت عملی یہ ہوگی اور یہ ہے کہ یہ جنگ زیادہ سے زیادہ طول پکڑے۔ جتنا لمبا عرصہ یہ جنگ ہوگی، ایران کا فائدہ ہوگا اتنا ہی، ایران غالب آتا جائے گا اتنا ہی، اور جتنا یہ پرلونگ کرے گی جنگ، اتنا ہی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے یہ تکلیف دہ صورتحال ہوگی۔ امریکہ اس جنگ کو فوری ختم کرنا چاہتا ہے، جو کہ اب اس کے بس میں نہیں رہا۔ اب دیکھیں جو عرب ممالک کا جو پریشر امریکہ پہ بڑھے گا، وہ تو اب کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی ہم نے تو آپ کے ساتھ امریکہ صاحب معاہدے کیے تھے کہ آپ ہمارا دفاع کریں گے، ہمیں ایران سے بھی بچائیں گے اور کسی اور سے بھی بچائیں گے، آپ تو نہ خود بچ پا رہے ہو نہ ہمیں بچا رہے ہو، تو اب ہمیں بتاؤ کہ ہم کدھر جائیں۔ یہ جو عرب ممالک کا پریشر بلٹ ہوگا ایران پہ، اور ڈے بائی ڈے یہ بڑھتا جائے گا۔ ابھی تو حملے ہیں نا، اس کے ساتھ ساتھ آپ ایران نے معاشی شرح بند کر دی ہے دنیا کی۔ اب نئے ہرمز بند ہونے سے سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ہو رہا ہے سعودی عربیہ کا، کہ سعودی عربیہ کا وہاں سے 70% تیل جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا تھا۔ اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے انڈیا کا۔ انڈیا کا نقصان یہ کہ انڈیا کی بھی تقریباً 65% تیل کی جو وہ امپورٹ ہے وہ اب نئے ہرمز کے راستے ہو رہی تھی۔ انڈیا میں آئل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور مزید بڑھیں گی، تو یہ جب سارے پریشر بلٹ ہوں گے تو یہ پریشر ایران پہ نہیں پڑیں گے۔ امریکہ میں بھی پریشر اب بلٹ عوام کا ہونا شروع ہو گیا ہے، ان کے اپوزیشن کا ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ان کی فوجی قیادت ہے اس میں سے بھی آوازیں جو ہیں وہ اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ ایران جو ہے وہ حملہ پہلے کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، غلط انفارمیشن پہ جو ہے ایران پر حملہ کیا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں کل تک جو سارے پیس بورڈ میں بیٹھے ہوئے امریکہ کے شانہ بشانہ نظر آتے تھے، آج اس جنگ کی پاکستان سمیت مذمت کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان
اس مذمت کے ساتھ کیا امریکہ کو ناراض کرنے کا بوجھ اٹھا سکے گا یا اٹھائے گا؟ پاکستان کی جو حکمت عملی جاری ہے بڑی زبردست ہے، ویری بیوٹیفل پلینگ پاکستانی جو ڈپلومیسی پاکستانی گورنمنٹ بہت زبردست کام کر رہی ہے۔ اب دیکھیں کیا ضرورت ہے کہ آپ امریکہ کے خلاف بیان دیں یا اس کو ناراض کریں، کیوں ناراض کریں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ آئیں بھائی، اب کریں اپنے عرب اتحادیوں کا دفاع۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ عرب ملکوں پہ حملے نہیں ہونے چاہیے، اور یہ ہم تو ان کی مذمت کر رہے ہیں کہ عرب ملکوں پہ حملے ہو رہے ہیں۔ تو اب ہمارا کام تو اتنا ہی ہے نا کہ ہم تو اخلاقی طور پہ مذمت کریں گے، اصل کام تو اس کا ہے جس نے اربوں سے پیسے لیے ہوئے ہیں دفاع کرنے کے، تو اب وہ کرے نا اربوں کا دفاع۔ اب عرب بھی ہمیں اخلاقی طور پہ ہی ہم سے مطالبہ کر سکتے ہیں نا کہ جی ہمارا دفاع کریں۔ اگر ہمیں کہیں گے کہ جی نہیں جی ہمارا فزیکل دفاع بھی کریں، تو پھر آئیں ہمارے ساتھ معاہدے کریں، ہم فزیکل دفاع بھی کریں گے، پھر ہم ایران کے ساتھ سفارتکاری کریں، جیسے بھی کریں پھر ہم آپ کو بچائیں گے۔ تو یہ پاکستان کے لیے تو بڑی فیور میں سچویشن ہے۔ ہم کیوں گالیاں دیں ٹرمپ کو؟ ہم تو کہتے ہیں ٹرمپ صاحب ساتھ بسم اللہ اور کریں اس طرح کی حرکتیں۔ جب آپ خود دلدل میں پھنس رہے ہو تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم آگے جا کے کہیں کہ نہیں ہم نے آپ کو دلدل سے نکالنا ہے؟ بھئی یہ دلدل میں آپ نے خود اپنی جارحیت کا ارتکاب کیا ہے، آپ نے بچوں کو مارا ہے، آپ نے بزرگ روحانی پیشوا جس کی پوری دنیا میں عقیدت اور احترام تھا جس کا، آپ نے اس کو شہید کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے خلاف کر لیا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی امبیسیز پہ حملے نہ ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کوئی امریکہ کے دفاع کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے؟ تو یہ وہ ساری سچویشن ہے جس میں جا رہا تھا ویسا ہی ہوا کہ یہ ایک دلدل تو بن گئی، لیکن اس دلدل سے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ بھی تو نکالنا ہوگا، تبھی اس خطے کے امن کو جو ہے وہ قائم رکھا جا سکتا ہے اور پھر آگے قیام امن کے ساتھ جو ہے چلا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے پاکستان کیا کر رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے، خلیجی ممالک کو کیا کرنا چاہیے، اور اس وقت کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل بھی اس چیز کو جو ہے وہ باور کر چکے ہیں اور اپنی پالیسیز پر یا اپنی اس جارحیت کو جو ہے وہ بیک کرنے کے لیے تیار ہیں، پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں، یا ہونا پڑے گا انہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ تو 100% تیار ہے، امریکہ تو 100% تیار ہے اس بات سے کہ مذاکرات ہوں اور مجھے سیف ایگزٹ ملے اور میں وہ نکلوں، لیکن اب ایران نہیں ایسا چاہے گا اور ایران کو چاہیے بھی نہیں ایسا کرنا۔ اب یہ ہوگا کہ یہ ترازو کے جو پلڑے ہیں ان کو بیلنس کیا جائے گا، جب یہ بیلنس ہوں گے تو پھر مذاکرات کی ٹیبل سجے گی۔ اس وقت تک ذمہ داری احتیاط کا تقاضا یہ بنتا ہے، جس کا سب سے زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ ایران جو حملے کر رہا ہے عرب سٹیٹس پر، یہ ایک بڑی باریک لائن ہے اس کے درمیان کہ ایران کو یہ چاہیے کہ وہ اٹیک کرتا رہے لیکن امریکی تنصیبات پر، اور اس حملوں کے نتیجے میں اتنی عرب ممالک کو اپنا خلاف نہ کر لے کہ وہ اس لیول پہ نہ اٹھے۔ یعنی یہ بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو یہ کیلکولیٹڈ اٹیک کرنے پڑیں گے جس میں عرب عوام کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں عرب عوام کا جب نقصان ہوگا تو پھر عرب حکمرانوں پہ پریشر۔ آج پارلیمنٹ میں اسحاق ڈار صاحب نے بھی واضح طور پر اس حوالے سے بیان بھی دے دیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سعودی عرب سے کیونکہ معاہدہ کیا ہوا ہے، دفاعی معاہدہ، لہٰذا اگر سعودی عرب پہ کوئی معاملات ہوتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے اس میں شامل ہونا پڑتا ہے، اس کا دفاع کرنا پڑتا ہے۔ تو ایران سے بات اس حوالے سے ہو گئی ہے اور ایران نے جو مانگی تھی، شرائط مانگی تھی یا جو جس حوالے سے تحفظات تھے وہ اس کے دور کر دیے گئے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں نہ صرف پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے نہ صرف سعودی عرب کا تحفظ کر پائے گا بلکہ بڑی احتیاط سے ایران کی بھی مدد کرتا جائے گا؟ بالکل ایسے ہی ہوگا۔ پاکستان نہ سعودی عرب کو چھوڑے گا، سعودی عرب کے ساتھ تو بڑا قدیمی رشتہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو حالیہ معاہدہ ہوا ہے ہم اس معاہدے پہ بھی کاربند ہیں، اور اسی کا اظہار اسحاق ڈار صاحب نے کیا۔
اور وہ بھی اسی سنجیدگی کا احساس دلانا چاہ رہے تھے ایران کو کہ آپ وہ لائن کو کراس نہ کیجیے، اگر وہ لائن کراس کریں گے تو پھر ہم بھی آزمائش میں آ جائیں گے، پھر ہمیں بھی کوئی لائن لینی پڑے گی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یا سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آفٹر آل ہمیں سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، لیکن ہم آپ کو بھی لوز نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کے بھی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ جو 2-3 دن سے جو کچھ ایران کے اندر ایک قسم کی یوں سمجھیے کہ دوبارہ سے جان آئی ہے اور ایران نے اگریسولی اٹیک شروع کیے ہیں، تو اس میں پاکستان کا بڑا کردار ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم یہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ہم اس کا اظہار نہیں کر سکتے، اس کو کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن پاکستان کا اور چائنا کا بہت بڑا کردار ہے اس میں، اور اس کردار کا اسرائیل کو اور انڈیا کو بڑا پتہ ہے کہ وہ کیا کردار ادا کر رہا ہے پاکستان۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں سائبر اٹیک ایسے نہیں ہو رہے، آپ پہ حملہ اس وقت ہی ہوتا ہے نا جب آپ کسی کی آنکھ میں کھٹکتے ہو، تو یہ سائبر اٹیک آپ پہ انڈیا کر رہا ہے اور اسرائیل کر رہا ہے آپ پہ، اور ہم بھی انڈیا کو جواب دے رہے ہیں اور اسرائیل کو جواب دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو انڈیا کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کیا کر رہا ہے، لیکن چونکہ بس نہیں چل رہا، ہماری ڈپلومیسی کامیاب ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہمیں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ ہمارے مخالف ہیں؟ ہم نے تو ان کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بڑی جو ہے نا وہ نزاکتیں ہیں، اسی لیے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے شہباز شریف صاحب ہوں، اسحاق ڈار ہوں، مریم نواز صاحبہ ہوں یا بلاول زرداری صاحب ہوں، سب سے یہ سوال کیے جا رہے ہیں کہ کیا اب آپ بتائیں کہ جو آپ نوبل پرائز کہتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کو ملنا چاہیے، کیا انہیں ملنا چاہیے؟ اسی لیے اب ان کو یہ سوالات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ یہ میڈیا کو یہ سوال کرنے ہی نہیں چاہیے۔ ہم نے نوبل پرائز دینے کا فیصلہ جو دینے کی پیشکش کی ہے وہ ٹھیک ہے، اب کام آ رہی ہے ہمارے وہ۔ اب دیکھیں نا کہ اب وہ سائبر اٹیک ہی کر سکتے ہیں، ہم پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے مخالف ہو۔ اگر ہم نے وہ پیشکشیں نہ کی ہوتی، وہ بانس پہ نہ چڑھایا ہوتا ٹرمپ صاحب کو، تو آج ٹرمپ صاحب تو ہمیں بھی اسی لائن میں رکھتے نا جس لائن میں اس نے ایران کو رکھا ہوا ہے۔ تو یہ تو کوئی عقل مندی نہیں کہ آپ اپنی قوم کو، اپنے ملک کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیں اور اپنا نقصان کروا لیں۔ عقل مندی تو یہ ہے کہ آپ وزڈم کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں، اور جو آپ کے اتحادی ہیں، آپ کے لیے ایران کے لیے اس وقت ضروری چیز کیا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے نعرے لگائیں، وہ اس کے لیے امریکہ مردہ باد کریں اور ساتھ ایران زندہ باد کی ریلیاں نکالیں؟ یہ زیادہ ضروری ہے، یا ایران کی کوئی نہ کوئی سپورٹ ایسی کر دیں جس کی وجہ سے وہ کھڑا ہو جائے اپنے پیروں پہ، وہ اپنا ڈیفنس کرنے کے قابل ہو جائے، وہ زیادہ ضروری ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ ہم دوسرے آپشن پہ ہماری ریاست اور حکومت زیادہ فوکس کیے ہوئے ہیں۔ شکریہ محمد حنیف قمر صاحب۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ وقت جو ہے بڑا نازک ہے، اور اس وقت میں ہمیں انتشار کی نہیں، اتحاد کی ضرورت ہے۔ ہم جہاں بھی ہوں، اپنے ملک میں ہوں، دوسرے ممالک ہیں، سارے مسلمان ممالک کو جہاں اتفاق و اتحاد کے ساتھ اس مشکل کا مقابلہ کرنا ہے، وہیں بحیثیت قوم ہمیں بھی، ہمارے اہل قیادت کو بھی جو ہے وہ ایک متحد ہو کر جو ہے ایک ساتھ ایسی پالیسی، ایسی حکمت عملی پر عمل کرنا ہے کہ جس کے ذریعے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔